Recording in progress. Very good morning and very warm welcome. खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत, कादर, मीठे नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे हम ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। 10 बजे तक हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं कि हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें, उसकी आवाज को सुन सकें और उसके साथ रफाकत और शराकत रख सकें। मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सलामती के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। अजीजों, आइए अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम पर ज्ञान ध्यान करते हैं। आज सुबह सवेरे बहुत ही खूबसूरत ये टेक्स्ट खुदा ने मुझे दी, एक खूबसूरत आयात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बरकत पाएंगे। खुदा का पाक कलाम नोहा, उसका 3 बाब, उसकी 21 आयत से खुदा के पाक कलाम को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। 21 से 23 आयत तक सफ़ा नंबर 775 पर है उर्दू की बाइबल में। नोहा, उसका 3 बाब, उसकी 21 आयत से खुदा का पाक कलाम सुनिए। मैं इस पर सोचता रहता हूं, इसलिए मैं उम्मीदवार हूं। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। खुदावन की वफादारी, खुदावन की वफादारी हमें तर्क नहीं करती। जब आप सोचते हैं कि आप और ज्यादा आगे नहीं जा सकते, आप स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आप सोचते हैं कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, आई कैन नॉट मूव फर्दर, खुदावन जो है वो हमारी मदद करता है। खुदावन का पाक कलाम हमें हर रोज कुव्वत और ताकत बख्शता है। ये जो नोहा के जो अल्फाज हैं, इसमें हम देखते हैं कि एक उम्मीद पाई जाती है। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। खुदावन की रहमत का, खुदावन के फजल का, खुदावन के तर्स का तजर्बा करना बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस टेक्स्ट पर गौर करें कि खुदावन का बंदा किस तरीके से इस बात को बयान करता है। मैं जब इन आयात को देख रहा था तो मैं कहता कि हमारी जो मुश्किलात होती हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, जिनमें हम बहुत दफा हिम्मत हार जाते हैं, हाउ कैन यू रिमाइंड योरसेल्फ टू ट्रस्ट इन गॉड्स ग्रेट लव? कैसे हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम खुदावन की जो खूबसूरत मोहब्बत है उस पर हम यकीन करें। ये जो आयात है ये यिर्मयाह ने तहरीर की और इसमें मैं देखता हूं कि जब लोग सीरी में थे, मुश्किल में थे, और ये 627 और 580 के दरमियान, कबल मसीह के दरमियान का ये वाकयात हैं। यहूदा जो था वो नाफरमान हो चुके थे, उनके अंदर बेईमानी थी, और ऐसे वक्त में हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो है वो एक आई विटनेस है, वो देखता है सारा कुछ। और हम देखते हैं कि लोग जो है वो परेशानी का शिकार थे, सीरी में थे। ऐसे वक्त में खुदावन का पाक कलाम उनकी मायूसी में उनको हिम्मत बख्शता है। खुदावन जो है वो वफादार खुदा है,
हमारी उम्मीद खुदावन पर होनी चाहिए। वो तरस खाता है, हम उसकी निजात के लिए जो उसने हमें मुहैया किया उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप 21 और 22 आयत को दोबारा इस पर गौर करें, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, डे एंड नाइट वी नीड टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसलिए मैं उम्मीदवार हूं। अगर हम दिन और रात खुदावन के पाक कलाम पर ध्यान करेंगे, सोचते रहेंगे खुदावन के बारे में। हम इन दिनों इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावन को अपनी जिंदगी में कैसे अव्वल दर्जा दिया जाए, और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि इसके वायद क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो इन आयात की रोशनी में भी हम देख सकते हैं खुदावन की जो वफादारी है वो अजीम है, और खुदावन ने फना नहीं होने देता, उसकी रहमत लाजवाल है। तो आज सुबह इस ज्ञान ध्यान में आप इस बात पर यकीन रखें कि आपकी मुश्किलात में, आपकी परेशानियों में खुदावन आपके साथ है। और काश आप मेरे साथ मिलकर ये बात कर सके, मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावन है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। और 25 आयत में हम इस बात को देखो, खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर है, उस जान पर जो उसकी तालब है, जो उसके मुंतजिर है। खुदावन उन पर मेहरबान। इंग्लिश बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, एंशियस, मुश्ताक होना, इस चीज का इश्तियाक होना हमारे अंदर। क्या आप खुदावन के लिए मुश्ताक हैं? क्या आपके अंदर ये तलब है, ख्वाहिश है? तो आइए आज खुदावन के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावन बहुत जल्द आने वाला है, क्या आप उसके मुंतजिर हैं? बहुत खूबसूरत गीत है, बादलों पर यीशु जल्द आ रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पर यीशु जल्द आ रहा है। और इसका एक आयत की जो बड़ी खूबसूरत बात है कि हम मुंतजिर हैं, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप खुदा उनकी मेहरबानी पर, उसके तर्ज पर भरोसा करते हुए उसके मुंतजिर हैं? आइए खुदा उनके हुजूर इस बात का इरादा करें और कहें कि मेरी जान को खुदा उनकी उम्मीद है, वही हमारी जान का लंगर है, वही हमें संभालता है। आइए दुआ मांगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें संभालता है, क्योंकि तू कादिर मुतलिक है। खुदावंद तुझी में हम पनाह ढूंढते हैं। तेरा खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और हम तबाह नहीं हुए, हम बर्बाद नहीं हुए। खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि तूने फरमाया कि तेरे आसपास हजारों गिर जाएंगे लेकिन वो वबा तेरे खेमे के नजदीक ना आएगी। तेरा शुक्र, क्योंकि तेरे फरिश्ते तेरे लोगों की हिफाजत और निगहबानी करते हैं। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने रात भर हमारी हिफाजत की, हमें मीठी नींद दी। और पैर खुदावन हर तरह के हादसे से, दुख से, बीमारी से, खतरे से बचा के महफूज रखा। हम आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावन हमें ये सिखा कि हम हर कदम पर तुझ पर भरोसा रखें, तेरे साथ साथ चलते रहें और जिंदगी पाएं। इस सारे माध्यम के लिए, इस चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। सारे प्रोग्राम को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक बड़े ऐसा तरीके से पाया तकने तक पहुंचाना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अज़ीज़ो, आइए खुदा उनकी हम दुआ करते हैं और ये खूबसूरत क्वायर जिसके साथ मिलकर हम हर रोज खुदा उनकी तारीफ करते हैं, हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदा उनकी हम करते हुए, खुदा उनकी सताइश करते हुए ये गीत और ज़बूर जो है ये सुनेंगे। तो आज आमर भाई से ये खूबसूरत ज़बूर
खुदावन जो है हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, खुदावन को रिस्पॉन्ड करना है। वो हमेशा हमारे साथ है। तेरी उड़ीक में चले खुदा, अखियां पे हो या बना, तेरी उड़ीक में जाए खुदा, अखियां पे हो या बना, अखियां पे हो या बना, करूं जवाब दूंगा, देगा तू तसल्लियां, करूं जवाब दूंगा, देगा तू तसल्लियां, खुदावन की नजर हमेशा हमारे ऊपर है। इसका आज सीधा जाकर सबूत है कि हम यहाँ पर खुदावन के फजल के तख्त के सामने जमा है। खुदावन हमेशा अपनी मेहर की नजर हम पे रखता है। हमें उसका मान रखना है, हमें उसका मान रखना है, हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि रखी तू नज़र में हर चीज़, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखी तू नज़र में हर चीज़, बख्शी तू मैनू जिंदगी, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखा हयात सदी, तेरा सब शहादत रखा हयात सदी, तेरा सब शहादत, तेरी नजात दे दे, बेहोश मेरी जान, तेरी और तेरे खुदा, तेरी मैं रखदा ईमान, तेरी मैं रखदा ईमान, तेरी मैं रखदा ईमान। तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर, और हम खुदा को शुक्र अदा करते हैं अपने इन खूबसूरत म्यूजिशियंस के लिए। हमें खोखरी ये ज़बूर आपके लिए पेश कर रहे थे और हारमोनियम में साथ दे रहे थे जनाब एल्डर सुहेल जीन साहब। अजीजों, जब हम खुदावन की हम्दो सना करते हैं, खुदावन तख्त नशीन होता है, और जब आप रूह और सच्चाई से खुदावन की तारीफ करते हैं तो खुदावन हम सबको बड़ी बरकत बख्शता है। आइए एक बार फिर खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं, खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40 बाब 27 आयत से लेकर बाब के आखिर तक 31 आयत तक।
book of Isaiah, chapter 40, verse 27 to 31. खुदा उनका पाक कलाम खोलिए और इसे मेरे साथ मिलकर तिलावत कीजिए। यूं लिखा है, बस आई यकूब, तू क्यों ये यूं कहता है, और आए इसराइल, तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी आरा खुदावन से पोशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजरेगी। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावन खुदाए अब्दी व तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे और उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावन के खूबसूरत, जिंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आवाजों को खुदावन के जलाल के लिए बुलंद करते हैं और अपनी खूबसूरत ख्वाहिश की जानिब बढ़ते हैं और खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं।
उनकी औकातों के लिए जो तेरे हाथों और पाँव में करती है खुदा तेरा शुक्र अदा करते हुए लोगों को जिनमें शफा जिंदगी अगर खुदा कुव्वत है अगर खुदा तेरे लोगों के लिए शुक्र करते हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार है खुदा अपने पापों से मांग कर मेरी बरकत दे यीशु के नाम में शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। अजीजों, इस ताज़ा मसा के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। जब हम खुदा के लहू पर ध्यान करते हैं, उसका लहू जो सलीब पर बहा, खून की वो बूंदें जो मेरे लिए और आपके लिए उसके बदन से टपकी, हम उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जब आप खुदा के लहू को पहचान जाएंगे, अजीजों, आप उससे प्यार करेंगे। I can't take that. It's unbearable. तोड़ देता है, शिकस्ता कर देता है जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके लहू के बारे में। It's very powerful anointing in our church when we were praising and worshiping and we were acknowledging his power. उसकी कुदरत को जब हम सोच रहे थे, उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, खुदा उनका शुक्र हो उसके बाहे में लहू के लिए। आइए खुदा उनके पाक कलाम की जाने पढ़ते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस ताजा मसा के लिए खुदा उनका शुक्र अदा कीजिए। ज़बूर 23 हम मिलकर तिलावत करेंगे। साम 23 ये एक ऐसा ज़बूर है, दाऊद की जिंदगी का मैं समझता हूं कि ये निचोड़ है। अगरचे खुद चरवाहा था, चौपान था, लेकिन वो खुदाउन कहता है, खुदाउन मेरा चौपान है। आइए सब मिलकर कहते हैं, मेरे साथ इस बात को दोहराइए आज सुबह। खुदाउन आपको बरकत देगा। अपने दीगर काम काज को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए खुदाउन पर, उसके कलाम पर ध्यान कीजिए। आज जैसे कि हम उन तमाम फवायद को देखेंगे, उन बेनिफिट पर गौर करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट His grace, His mercy, His love, His providence, His protection. For a couple of the minutes, I will request you, please bear with me. आइए खुदावन का कलाम मिलकर पढ़ते हैं। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है,
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں ان الفاظ کے لیے، ان آیات کے لیے، اس یقین دہانی کے لیے، اس خوبصورت تعلق کے لیے۔ خدا بڑی برکت دے، ہم پر اپنے کلام کو کھول، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، یسوع کے قادم نام میں، آمین۔ جی چاہتا تھوڑا سا زبور کے بارے میں آپ سے بات کروں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے مضمون کی جانب بڑھیں۔ یہ بھی دیٹس اے پارٹ آف دیٹ سبجیکٹ۔ خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ہم نے کل اس بات کو سیکھا کہ ہم کیسے خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، اور آج ہم دو باتیں سیکھیں گے۔ ایک تو ہم ان تمام بینیفٹس پر غور کریں گے کہ جب آپ خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہم خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ زبور میں اس زبور میں اس بات کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ خداون جو ہے وہ چرواہا ہے، وہ سردار گلہ بان ہے، خداون میرا چوپان ہے۔ اب دیکھیں فرق تھوڑا سا دیکھیے یہاں پہ کہ داؤد کہتا ہے کہ خداون میرا چوپان ہے، اور یسوع کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 10 باب۔ اب اس میں جو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں، جو یاد دہانی کی ریمائنڈر، یہ ہمارا مین سبجیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ میں نے اس بات کو جوڑا کہ کیا خداوند ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، کیا یاد دلانا چاہتے ہیں۔ تو زبور میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آسودہ کرتا ہے، آسودگی خداوند مہیا کرتا ہے۔ بہت خوبصورت لفظ ہے، اٹس اباؤٹ دا پروویڈنس آف گاڈ۔ خداوند آسودہ کرتا ہے، خداوند مہیا کرتا ہے۔ پہلا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو اپنا چوپان مانتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، دیکھیں مجھے ہری ہری چراگاہوں بٹھاتا ہے، مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ دوسری جو یہاں پر ہم خوبصورت بات دیکھتے ہیں وہ ہے اباؤٹ دا پروٹیکشن۔ ہم اس کے بارے میں اور بھی دیکھیں گے، خداوند جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ اٹس اباؤٹ دا پریزنس آف گاڈ ان آور لائفز۔ خداوند ہماری زندگی میں جب آ جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، خداوند ہماری حفاظت اور نگہبانی فرماتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے، وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، یہوہ یری ہے۔ پھر خداوند خوشحالی بخشتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اٹس اباؤٹ ہوپ، امید، ہماری امید خداوند سے ہے، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ There is an assurance about the everlasting life۔ خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، اور لبریز ہونے کا مطلب ہے اوور فلو، بھرپور طریقے سے برکت دیتا ہے۔ ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی،
ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. کہتا ہے زبور میں اس کے شرارت کے خیموں میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں خداؤں کے گھر کا نگہبان ہونا میں پسند کرتا ہوں. میں ہمیشہ خداؤں کے گھر میں سکونت کروں گا. خداؤں نے خوبصورت گھر ہمارے لیے تیار کیے ہیں. زبور نویس جب یہ بات کرتا ہے تو خداؤں نے اس کا یقین ہمیں اس طریقے سے دلایا کہ یہ ہونا کہ انجیلی میں 14 باب میں خداؤں نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ہاللیلویہ. اس سے ہمارے لیے خوبصورت جگہ تیار کیا. زبور بھی بڑے خوبصورتی سے یہ گاتا ہے کہ تھا ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا، وہ ہے جگہ سونی تے ستھرا حصہ میرا. خداوند نے ہمارے لیے خوبصورت جگہ تیار کی ہے. Don't need to be worried about anything. ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جی میں تھوڑا سا میرے من میں آیا کہ میں اس زبور کے بارے میں بات کروں. یہ زبور میرے دل کے بہت قریب ہے اور خدا نے کبھی موقع دیا تو میں ضرور اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ابھی ہم بڑھتے ہیں جی ذرا آج کے اس سبجیکٹ کی طرف اور تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. بینیفٹس آف کیپنگ گاڈ فرسٹ. خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے کے فوائد. میں نے 5 جو میجر جو بینیفٹ ہیں ان کو چنا ہے. آگے ہم اس کو اور زیادہ ان کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ان کو آپ کے ساتھ چند جو خاص باتیں ہیں ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں گا. لیکن آپ بھی تھوڑی محنت کر لیں اور ان کو آپ خود بھی اسٹڈی کیا کریں، ان کو ایکسپینڈ کریں. پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے پیس، جس کی وقت دنیا کو بہت زیادہ ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشنز اینڈ سو مینی ادر آرگنائزیشنز they are working for peace in this world. یونانی جو لوگ تھے بڑے عالم فاضل اور بڑے آپ دیکھیں جتنے بھی ٹرمینالوجی ہے وہ یونانی میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. اور جو اسکالر تھے یونانی بہت زیادہ وہ نالجیبل پیپل تھے اور پیس کے لیے، امن کے لیے بہت زیادہ کام کیا جا رہا تھا. اینڈ پیپل they were waiting for the prince of peace. عیسائی نبی کے صحیفہ کے مطابق خدا یسوع مسیح کا یہ ٹائٹل ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ، اس کا نام ہے سلامتی کا شہزادہ. میری ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. اس کا جو عنوان ہے کب آئے گا پھر. جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر. جب خون کی ندیاں لاشوں کے ڈھیر، خون میں لت پت بہنوں کے ویر. میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کب آئے گا پھر، کب آئے گا پھر عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کباب سلامتی کا شہزادہ، کب آئے گا پھر. خداوند جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اور اس کا نام ہے پرنس آف پیس. ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف خدا ہی کامل سلامتی بخش سکتا ہے. اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں، they are offering false imperfect peace. شاید they are thinking about their own territory, their own colleagues, ان کی جو alliance ان کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. But God is offering us perfect peace. شالوم جو لفظ ہے بہت خوبصورت لفظ ہے یعنی کا شالوم. شالوم کا مطلب ہے سلامتی، امن، کامل اطمینان. خداوند ہمیں وہ سلامتی بخشتا ہے. ہم اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے جو چارٹرز ہیں، اپنے جو قوانین ہیں، ان کے ذریعے ہم اس سلامتی کو حاصل نہیں کر سکتے. بیکاز
our thoughts are limited, our minds are limited. ہم اپنے محدود ذرائع سے, محدود عقل سے اس امن کو حاصل نہیں کر سکتے. That's why you can see in this world there's a lack of peace in our boundaries. ایک طرف اسلحہ بیچا جاتا ہے, اسلحہ خریدا جاتا ہے, جنگ و جدل ہم دیکھتے ہیں. تو جو حقیقی اطمینان اور پیس ہے وہ صرف خداوند کے پاس ہے. میں چند ایک آیات بھی ساتھ ساتھ آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. یہ صرف میری اپنی سوچ نہیں ہے, یہ خداوند کے پاک کلام کی باتیں ہیں. تو ذرا بائبل مقدس کو بھی ہم استعمال کریں. فلپیانس کا 4 باب اور اس کی 7 آیت, بہت ہی یہ خوبصورت آیت ہے. فلپیانس چیپٹر 4, خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, اس کی 7 آیت. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. خداوند پر ایمان رکھنے, اس کو اپنے زندگی میں اول درجہ دینے سے ہم خدا کا اطمینان جو ہے, جو ہماری سمجھ سے, ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کو ہم حاصل کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 16 باب کی 33 آیت میں فرمایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں. میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. میرے ساتھ عیسائی اس کا 26 باب اس کی 3 آیت کو دیکھیے. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 26 باب اور اس کی 3 آیت. جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا, کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اور پھر آگے چل کر 4 آیت میں دیکھیں, جب بائبل کھولتے ہیں تو کتنی خوبصورت باتیں اور ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اگر میں ویسے آپ کو یہ آیت بتا دیتا تو شاید میری نظر اس آیت پہ نہ پڑتی, لیکن کیونکہ میری بائبل مقدس میرے پاس کھلی ہوئی ہے اس لیے میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو, کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے. ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو. Not only for 1 hour, not only for few minutes, not only for 1 day. ابد تک, everlasting, forever. خداوند پر اعتماد رکھو, کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری ابدی چٹان ہے, وہ زندہ چٹان ہے. ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. دوسری جو خاص بات جو خداوند کو اول درجہ دینے سے حاصل ہوتی ہے, گائیڈنس. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اتنے رائے کرنا شروع ہو گئے ہیں نیویگیشن پہ کہ کہیں بھی جانا ہو فوراً پوسٹ کوڈ ڈالو اور وہ جناب ایڈریس ڈالیں, تو ہم اس پہ رائے کرتے ہیں نیویگیشن پہ. نیویگیٹر جو ہے اس کے بغیر آپ ٹریول کرنا سور بھی نہیں کر سکتے, اتنی ٹریفک اور اتنا جو پاپولیشن ہو گئی ہے. تو خدا کو اول درجہ دینے کا مطلب ہے خدا کے اختیار اور رہنمائی پر بھروسہ کرنا. ہم رلائی کرتے ہیں چھوٹی سی ڈیوائس پہ, نیویگیشن پر ہم رلائی کرتے ہیں. تو خدا جو ہمارا رہنما ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ زبور میں اس کیسے خوبصورتی سے کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان. تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے بھیڑوں کی, وہ آگے آگے چلتا ہے تاکہ جب کوئی درندہ آئے, کوئی جانور آئے تو اس کا مقابلہ کر سکے. He is the creator and sustainer of all things. وہ ہماری راہوں سے واقف ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانے. زبور میں تو بھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے کہ وہ ہمارا چوپان ہے. امثال میں سلیمان جو بادشاہ, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو تحریر کیا. پروورب چیپٹر 3 ورس 5 and 6. امثال اس کا 3 باب اس کی 5ویں اور 6 آیت. سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر, اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا.
وہ تیری رہنمائی کرے گا. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. اور زبور میں اس خدا کو پہچانتا ہے. کچھ لوگ صرف زبور کو جانتے ہیں, زبور والے کو نہیں جانتے. جس کا یہ زبور ہے, جس کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے, وہ خداوند ہے. کہتا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. زبور 37 اس کی 8 ہے. یہ اتنا ہمیں ایک کہتے ہیں نا قوت حاصل ہوتی ہے, طاقت حاصل ہوتی ہے جب ہم خداوند کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں. زبور 37 اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت, بلکہ بڑی دیکھیں اتنی خوبصورت آیات, میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں ان کو مس کروں. اور سنیے خداوند کا پاک کلام 3 آیت سے. خداوند پر توکل کر, نیکی کر, ملک میں آباد ہے, اس کی وفاداری سے پرورش پا, خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح, تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خدا میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ, صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا بیزار نہ ہو. قہر سے باز آ, غضب کو چھوڑ دے, بیزار نہ ہو, اس سے برائی ہی نکلتی ہے. خداوند کا بندہ داؤد جس نے زبور تحریر کیا, کہتا کہ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے. میں نے اس بات کو اپنے جو اسپرچل جرنی ہے اس میں یہ سیکھا ہے. جب ہم بہت اسٹرگل کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, بہت دفعہ ہم شل ہو جاتے ہیں. میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ سارے معاملات خداوند کے ہاتھ میں دیں. خداوند خود آپ کی مدد کرتا ہے, خداوند خود آپ کی حفاظت کرتا ہے. وہ آپ کے لیے تمام بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان, اس پر توکل کر, تو خداوند تیری رہنمائی کرے گا. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 30 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیے. اور جب تو دانی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے, اس پر چل. یقیناً خداوند جو ہے وہ آپ کو عجیب طور سے سمجھاتا ہے کہ جب آپ دائیں یا بائیں مڑنا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں, اس راہ پر چل, یہ راہ ہے جس پر تمہیں جانا ہے. پڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف. وزڈم بہت ہی خوبصورت بات ہے. صوفیہ, حکمت, دانائی, وزڈم. میں کوئکلی اس بات کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں. ڈونٹ کنفیوز ود دیز ٹو ورڈ, نالج اینڈ وزڈم. نالج کیا ہے, وزڈم کیا ہے, شاید پہلے بھی آپ نے اس بات کو سیکھا ہو. نالج جو ہے ہمارے 5 سینسز ہیں. سونگنے کی حس, چکھنے کی حس, دیکھنے کی حس, چھونے کی حس, ہے نا, سننے کی حس, دیکھنے کی, یہ 5 سینسز. کچھ لوگوں میں کہتے ہیں ایکسٹرا سینسز, اس کو حواس خمسہ جس کو ہم بولتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے نا ایکسٹرا سینسز, چھٹی حس جس کو کہا جاتا ہے اردو میں. تو جو آپ کا نالج ہے اٹس بیسڈ اپون یور ایکسپیرئنس, جس کو ہم اپنا تجربے کا علم بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارا جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کی بنیاد پر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں, ہم چکھتے ہیں, سونگتے ہیں, دیکھتے ہیں, چھوتے ہیں, پڑھتے ہیں. دوسرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ جو نالج ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک, جو ورلڈلی نالج ہے which is based upon your own experiences, that knowledge is not perfect, imperfect. چاہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے, still there are chances کہ اس کو اور زیادہ اس میں اس کو کھودا جائے, اور زیادہ علم حاصل کیا جائے, ڈگ کیا جائے. سمندر کہا جاتا ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت جو ہے دانائی, فہم, اور اس کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے. Wisdom comes from heaven. Knowledge is on the basis of your everyday experiences. اور wisdom جو ہے وہ خدا ہمیں اپنی دانائی اور حکمت بخشتا ہے, اور یہ اس کی خواہش ہے کہ ہمیں اپنی حکمت اور دانائی دے, عطا کرتا ہے. خداوند کا خوف
حکمت اور دانائی کا شروع ہے. ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو کاروبار ہے، ہماری جو تعلیم ہے اور جو ہمارا لین دین ہے، ان تمام باتوں کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نالج بھی چاہیے اور ہمیں وزڈم بھی چاہیے. سلیمان نے خداوند سے حکمت مانگی تھی، اس کو اپنی زندگی میں پرائورٹی. جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، تو خداوند آپ کو حکمت بخشتا ہے. میں دو اس سلسلے میں جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اگین آئی ول گو بیک ٹو دیٹ پروورب چیپٹر 9 اور اس کی 10 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. دیکھیں، پہلے بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ کہتا کہ اپنی سب راہوں میں خداوند کو پہچان، اور پھر اس قدوس جو ٹائٹل ہے یہ خدا کے لیے استعمال. قدوش جو لفظ ہے عبرانی، پاک، پیور. دیر از نو سن ان قدوش. اس پاک ذات میں، اس قدوس ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، پیور ہے. اس قدوس کی پہچان فہم بخشتی ہے. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. Fear of God, the reverence of God is the beginning of knowledge and wisdom. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ جو یعقوب ہے وہ دو طرح کی حکمت کی بات کرتا ہے، ایک وہ جو کہ دنیوی ہے اور ایک وہ جو کہ روحانی ہے، جو خداوند کے جو آسمان کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 5 ہے. لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی. بھی میں نے آپ سے اس بات کو شیئر کیا کہ خدا یہ چاہتا ہے، اس کے پاس وہ حکمت کا منبع ہے، سر چشمہ ہے. سر چشمہ ہے، چشمے سے جو پانی نکلتا ہے نا، آپ دیکھیں جتنا مرضی آپ پئیں، چشمے کے کئی سالوں سے جاری ہے. تو یہ جو چشمہ ہے، جو سر چشمہ ہے حکمت کا، دانائی کا، جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا. فیاضی سے دیتا، لو جتنی مرضی حکمت دے لو، دانائی لے لو میرے سے، خداوند دیتا ہے. That is another benefit جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں. چوتھی بات، پروویژن. خدا مہیا کرتا ہے، جیسے بھی ہم نے سیکھا، جو ہماری ہر ایک ضرورت سے واقف ہے. اب یہ مت جانے سوچیں کہ وہ خداوند کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. مت فکر کرو ان چیزوں کی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں پہ محتاج ہو، اور وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، خدا ان کے ذہن پتہ ہوتا ہے اس کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. خدا کی تابع فرمانی کے نتیجے میں ہم سب کچھ پا سکتے ہیں. زبور 34 اس کی 10 آیت، سام 34. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. آپ خدا ان کے بارے میں I don't know کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے خدا کے بارے میں کیا ہے. بڑا شاید وہ لوگوں کا محدود ہے کانسیپٹ جو ہے خدا کے بارے میں. زبور 34 کی 10 آیت، کیا بات ہے. شیر کو کہا جنگل کا بادشاہ ہے نا. تو وہ لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداون کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. خداون جو ہے وہ ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے. اینڈ یو کین سی دا پروویڈنس آف گاڈ ان دا ولڈرنیس. 40 برس بنی اسرائیل بیابان میں پھرتے رہے، اور نہ ان کے پاؤں سوجے، نہ ان کی جوتی ٹوٹی، نہ ان کے کپڑے پھٹے. کیسا موت ہے جی. من کھلایا آسمان سے، گوشت دیا، چٹان میں سے پانی پلایا. اتنا بڑا خدا ہے جی آپ کا. اتنا رکھا ہو، اتنا رکھا ہو. No. Our God is Almighty God. He's not only the mighty God, Almighty God. He's the source of all these things.
There is nothing lack of anything. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، مت سوچیں چیزوں کے بارے میں دینے میں افراد سے دیتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ پانچویں بات، کمفرٹ، آرام اور چین۔ یہاں پر میں باطنی آرام اور چین کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ کمفرٹ، ریسٹ ود ان اور سول۔ بس جو دنیاوی چیزیں ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، وہ ویری کمفرٹیبل ہے نا، اکیلے بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ نو پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ ان دیز ورلڈلی تھنگس۔ وہ جو آرام اور چین بخشتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، زبور 23 میں بھی ہم نے اس کو پڑھا۔ وہ ہمیں ابدی آرام اور چین بخشتا ہے۔ میں ایک سلسلے میں جو آیا تھا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کرنتھیوس کا پہلا باب کی 3 یا 4 آیت۔ دوسرا کرنتھیوس اس کا پہلا باب۔ مسیح کی جو ہمدردی ہے وہ بہت ہمدرد ہے۔ ہمدرد کا مجھے لفظوں سے کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمدرد، وہ جو کہ آپ کے درد کو محسوس کرے، ہے نا، وہ میرا ہمدرد ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے درد کو محسوس کرتا ہے، آپ کے دکھ کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو وہ میرا ہمدرد ہے۔ اور عبرانی خط کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارا سردار کا ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے دکھوں میں ہمارا ساتھ نہ دے سکے، ہماری مدد نہ کر سکے، بلکہ ہمارا ایسا ہمدرد کائن ہے جو تکالیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد و جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو ہمیں خدا میں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے۔ خداوند ہمیں ہر طرح کی تسلی بخشتا ہے ہماری سب مصیبتوں میں۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں ان پر غور کیا کریں۔ وہ جو میں شروع میں کہتا ہوں نا، میڈیٹیٹ کرنا، بیٹھ جایا کریں، آیت کو پڑھا کریں، اس پر غور کیا کریں، الفاظ کو انڈر لائن کیا کریں۔ دیکھیں میں نے ان کو کیا ہوا انڈر لائن، دیکھیں یہ آیت کو ایسے اس کو نا میں نے ان کو ٹکڑے کر کے نا ان کے حصے کر کے میں نے اس کو کیا سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، خدا میں برکت۔ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے نا، جگالی کرنا جیسے ہوتا ہے، جیسے بھینس جگالی کرتی ہے، کیوں کرتی ہے کھانے کو؟ الفاظ جگالی کیا کریں سب مصیبتوں میں۔ شاید آپ سوچو ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، یہ تو خدا کر سکتا ہے، یہ کام نہیں، یہ چلو اس کے لیے کسی اور کو پوچھتے ہیں۔ سب مصیبتوں میں، تمام طرح کے دکھوں میں، پریشانیوں میں وہ ہمیں تسلی، تاکہ ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ تسلی دے سکیں، ان کو بتا سکیں کہ دیکھیں خداوند نے میرے لیے کیا، خداوند ایسے میری مدد کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں درکار ہو اور خدا مہیا نہ کر سکتا ہو۔ ہر اچھی نعمت اور برکت جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے۔ میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں اور میں نے آج اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے، تو میں تھوڑا سا بھی فاسٹ ٹریک پہ جاؤں گا، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ خداوند جو ہے کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ رومیو کے نام پالوس خط اس کا 2 باب اس کی میں اس لیے بات کروں کیونکہ اس کے بعد جو بات میں کرنے والا ہوں میں نے پہلے ہی اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ رومیو اس کا 2 باب اور اس کی 9 سے 11 آیت تک۔ رومن چیپٹر 2، یہ تھوڑا سا اپولوجیٹک کا یہ کوشچن ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے لیے رکھا ہے۔ رومیو اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت۔ اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور اسلام کی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ There is no favor۔ اب فیورٹزم کیا ہے؟ فیورٹزم ہے کہ جب بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کو ایکولی ٹریٹ نہ کیا جائے، جبکہ وہ ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ
کسی آفس میں کام کر رہا ہے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، دوسرا کو کلیگ بھی وہی کر رہا ہے، لیکن آپ کو ڈفرینٹ سیلری دی جائے، اس کو ڈفرینٹ دی جائے. تو اب یہ خدا کی مرضی ہے نا، جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، بانٹتا ہے. اب خداوند نے جو ہے وہ تمثیل جو بیان کی، کچھ مزدور صبح آئے، کچھ دوپہر کو آئے، کچھ شام کو آئے، تو سب کو ایکولی اس نے جو ہے نا وہ ان کی بیگار جو دی. تو کسی نے کہا جی ہمیں کیوں دیے جا رہا ہے، تو صبح سے آئے ہیں. اس نے کہا یار وہ میرے پیسے میری مرضی ہے، میں جس کو جو چاہوں بانٹوں، آپ کون ہوتے میرے سے سوال کرنے والے. تو اینڈ آف دا ڈے ہی از گاڈ، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. لیکن یہاں پر خداوند جو فیورٹزم کی بات نہیں ہے. خداوند یہ نہیں کہ اچھا چلے جی اس کا قد اچھا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ ذرا امریکہ سے ہے، یہ کینیڈا سے، اس کو زیادہ فیور دے لو، یہ جو ہے افریقہ سے ہے یا ایشیا سے، اس کو نو، ایسی بات نہیں. خداوند کی محبت جو ہے، اس کی حمایت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ ایکولی سب کو ٹریٹ کرتا ہے. ہاں اب جو بات جو میں کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ جب ہم خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے تو ہم خداوند کی اس فیور کو، خداوند کی اس حمایت کو کھو دیتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ خداوند کی طرف سے یہ بات نہیں ہے، لیکن جب آپ خداوند کو وہ اہمیت دے ہی نہیں رہے، درجے نہیں دے رہے، تو آپ خداوند کی اس حمایت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب خداوند کی وہ حمایت کیا ہے؟ خداوند کا فضل جو ہے، خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، خداوند کی وہ فیور. تو جب آپ فضل پر بھروسہ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے ایمان پر بھروسہ کریں گے، آپ کہیں گے جی مجھے خداوند کو وہ اول درجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئی ایم رائچس پرسن، میرے اپنے اندر اتنی راست بازی ہے، مجھے اس کی راست بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. خداوند کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. When you are relying upon God, when you are giving Him first place in your life, then you are having the favor of God in your life. But those who are not giving Him favor in their lives, they cannot enjoy the favor of God. وہ خداوند کی اس حمایت کو انجوائے نہیں کر پاتے. So that is a danger. یہ خطرہ ہے کہ جب آپ خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیتے، جب اس کے فضل کو، اس کی حمایت کو آپ نہیں سمجھتے، تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. مصر بیٹی کی کہانی کو ذہن میں رکھیں کہ جس نے روپیہ پیسہ بھی لے لیا، خداوند نے کہا ٹھیک ہے لے لے بھائی، باپ نے کہا جو میرا ہے تیرا لے لے بھائی، لیکن سب کچھ ضائع کر دیا، پینی لیس ہو گیا اور پھر سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانے لگا. You will experience a lot of confusion in life. آپ کی زندگی میں کنفیوژن ہو جائے گا، آپ کرنا کچھ چاہیں گے، کر کچھ نہیں ہوں گے. جب آپ خداوند پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کو اول درجہ نہیں دیتے، you cannot enjoy the wisdom of God. جب آپ کو خداوند کا خوف ہی نہیں ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے وہ جی میں نے یہ کاروبار کیا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. خداوند کا کلام میں بتاتا ہے یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 باب کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. خداوند کو جب آپ اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دیں گے، جب آپ اس پہ رلائی نہیں کریں گے، جب آپ اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ So you cannot have experience of prosperity in your life. آپ کنفیوز ہو جائیں گے، کر کچھ نہیں ہوئیں گے، ہوتا کچھ ہوئے گا. اس لیے کہ آپ خداوند کو اول درجہ نہیں دے رہے. تیسری جو بات ہے، you will feel guilty and you will miss out on the freedom God intended for you to feel when you follow Him. guilty conscious. وہ کرنا یہ تھا، یہ کر دیا، اس سے میں نے خداوند کو نہیں پوچھا تھا، خداوند کی مرضی کو میں نے نہیں چاہنا تھا، میں نے کیا کر دیا. That's a problem. پھر ہم guilty conscious leading to depression leading to confusion and پریشانی، دکھ ہی دکھ، بیماریاں. گلٹی کانشیس بہت بری چیز ہے. بہت سارے لوگ جو ہے سوئسائڈ کر لیتے ہیں گلٹی کانشیس کی وجہ سے. وہ میں نے یہ کرنا تھا، میں نے یہ کیوں کر دیا. گلٹی کانشیس. اگر آپ اس طرح کے حالات آپ کو درپیش ہیں، مسلم بیٹے کے اندر گلٹی کانشیس، تو میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہے وہ فرات سے روٹی کھاتے اور میں یہاں پہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں. میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ باپ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، میں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. گلٹی کانشیس نے یہودا اسکریوتی کی جان لی. جس نے کہا وہ میں نے اپنے استاد کو اپنے اور پیسے پھینکا ہے، کہتا ہے لو پڑو پیسے، یہ لو 30 سکے، اور اس نے آ کر اپنے آپ کو مار دیا، پھانسی لے لی، درخت کا لٹک گیا.
پطرس رویا چلایا 3 بار خداؤں کا اس نے انکار کیا. He was in the guilty conscience. میں نے کیا کر دیا. انہوں نے بانگ دی, یاد آ گیا, ہو میرے آقا نے, میرے مالک نے مجھے پہلے بتا دیا تھا. اس نے رویا چلایا, خداوند سے گریہ زاری کی, معافی مانگی. اگر آپ اپنی زندگی میں خداوند کو اول درجہ نہیں دیں گے, you will start living in the guilty conscience, which is very dangerous. It's leading so many troubles, so many problems in your life. You will be in isolation. آپ تنہا پسند ہو جائیں گے, تنہائی میں چلے جائیں گے, لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے. لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. They start taking drugs, they start drinking alcohol. Guilty conscious. میں نے یہ کیا کر دیا, میں نے خداوند کو نہیں پوچھا, میں نے خداوند کو اول درجہ نہیں دیا اپنی لائف میں. آئیے خداوند سے دعا کریں, خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تمام بینیفٹ کو انجوائے کریں, خداوند کی مہربانی کو, خداوند کی رہنمائی کو, خداوند کے طرز کو, اس کی مہیا کرنے کی قدرت کو. اس کے ساتھ ساتھ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں, اور خداوند ہمیں تمام پریشانیوں سے, گلٹی کانشیس سے, ان تمام مشکلات سے خداوند ہمیں محفوظ رکھے, کنفیوژن سے بچائے, اور ہم خداوند پر ہر قدم پر اس پر بھروسہ رکھیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. کل بریک فاسٹ شو نہیں ہوگا, منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مضمون کے ساتھ. تب تک کے لیے قاضی صاحب کو, قاضی نوبل صاحب کو اجازت دیجیے, اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, وقت جو ہے تھوڑا زیادہ ہو گیا, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, کل چھٹی ہے آپ کی, کل آرام سے اٹھیے گا, ویکینڈ ہے, اور بریک فاسٹ بھی لیجیے گا اچھا سا. تو میں نے تو بس یہ چائے کا کپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اس کو ختم کیا ہے. اور چائے جی کیا کیا جائے, وہ چاہ نہیں, جس میں چاہ نہیں تو اس میں تھوڑی سی چاہ تھی, تو میں نے اس کو لے لیا. اب ذرا ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. کیسا لگا جی آپ کو یہ مضمون, اور ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ بائبل اسٹڈی جو ہے وہ کیسی لگی, تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں اور زیادہ مدد ملے. اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو مہربانی کر کے ضرور اس کو سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو ملے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے. تو آئیے دعا مانگیں, خدا ہم کی شکر گزاری کریں. سنڈے کو آپ ہمیں جوائن کیجیے گا ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں صبح 10:30 بجے انگلش سروس کے لیے, اور 2 بجے اردو ہندی سروس کے لیے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. خداوند تو کتنا مہان ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو قدوس ہے, تو پاک ہے, تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں تجھے اول درجہ دیں. اور پیارے خداوند وہ تمام برکتیں اور نعمتیں جو تو ہمیں دینا چاہتے ہیں, ہم لطف اندوز ہوں. پیارے خداوند ہمیں ہر طرح کے گلٹی کانشیس سے, تمام طرح کی سخت دلی کے گناہ سے بچا. حلیمی, فروتنی اور انکساری کی روح دے. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. آنے والے دنوں میں جتنے بھی پروگرام ہیں خدا تم کو اپنے ہاتھوں میں لینا, بڑی برکت دینا. اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے ساتھ ہو, سب کو اے خدا تم بڑی برکت دے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. میرے روز روٹی آج ہم بخش دے, جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے, تمہارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا. ان کے بعد شہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے, آمین. جلدی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 28 نومبر کو ویلکم کرسمس پروگرام ہے, اس میں آپ آئیں. 2 بجے یہ پروگرام ہوگا. اور پھر 5 تاریخ کو ہماری کیرل سنگنگ ہے ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں. صبح بھی ہوگی, صبح 10:30 بجے انگلش میں کیرل سنگنگ ہوگی. اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں ہم خدا کی تعریف کریں گے. کیرلز تیار کریں, آئیں, ضرور ہمیں جوائن کریں. بلکہ اگر آپ اپنی کوائر کو لے کے آنا چاہتے ہیں, اگر آپ سولو گانا چاہتے ہیں, سو پلیز اسٹے ان ٹچ ود اس, ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے انتظام کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے, جلدی آئیے گا تاکہ فرسٹ کم فرسٹ سرو آپ کو جگہ مل سکے. کیونکہ چرچ میں جب بہت زیادہ شور, سردی بھی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ باہر کھڑے ہوں. تو ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے. وی کین اکاموڈیٹ مور دین 100
چلیں 120 کر لیں. تو ویسے بھی کورونا کا خطرہ بھی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ اور آپ